अस्सलाम वालेकुम ताजी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सुबह सुबह ही फातिमा का हंसता मुस्कुराता चेहरा देखकर वो दिल से खुश हो गई। फातिमा बहुत कम ऐसे मूड में होती थी, वरना वो अक्सर मुरझाई मुरझाई ही रहती थी। दर्द उसके चेहरे से आया होता था। ताजी को ज़रार के बाद अगर कोई प्यारा था तो वो फातिमा ही थी। ज़रार तो उनकी जान था, लेकिन ज़रार की सारा दिन की नौकरी के बाद बस फातिमा ही थी जो सारा दिन उनका सगी बेटियों की तरह ख्याल रखती थी, उनसे बातें करती, उनकी तल्ख यादों को कम करने की कोशिश करती। अंदर से चाहे वो खुद कितनी तल्ख और हालात की मारी क्यों ना हो, यहाँ आकर उसका भी ध्यान बटा रहता। वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ बेटा, आ जाओ, कैसी हो? अकमल साहब उसको देखकर मुस्कुराने लगे और हाथ में पकड़ा वजीफ़ा साथ मेज़ पर रखकर सीधे होकर बैठ गए। अल्हम्दुलिल्लाह दादी, बस आपके लिए सूप लाई हूँ, आप नाश्ता कर लें तो मैं बाकी काम देख लूँ। मुलाजमों से भी सफाई भी करवानी है और दूसरे कामों की निगरानी भी। मैरून रंग के कपड़ों के साथ लंबी बड़ी काली चादर से खुद को अच्छे से ढांप कर वो सूप का प्याला लिए अंदर दाखिल हुई। चेहरे की खज़ा जैसे लंबे अरसे बाद बहार में बदली थी। हाँ ठीक है बेटा, ले आओ, मुझे भी इस वक्त बहुत भूख लगी है। वो आकर दादी के कदमों में टिकी और प्याला दादी की तरफ बढ़ा दिया, जिसमें से वो चम्मच चम्मच सूप पीने लगे। अच्छा फातिमा, आज ज़रार थाने जाने से पहले बातों बातों में बता कर गया है कि उसके कमरे में बहुत गंद पड़ा हुआ है। तुम ऐसा करना बच्चे कि खुद उसके कमरे की सफाई कर देना। अकमल साहब ने सूप का चम्मच भरते हुए फातिमा से कहा। वो तो ठीक है दादी, लेकिन आगे से फातिमा ने आधा जुमला अधूरा छोड़ दिया। नहीं, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि उसने अपने कमरे में जाने से मना कर रखा है, लेकिन मैं इजाज़त दे रहा हूँ ना, तुम जाकर सफाई कराना। वो इत्मीनान से बोले तो वो महज सर हिलाकर रह गई। जब इंसान खारदार रास्तों पर चलते चलते थकने लगता है, हारने लगता है, ना उम्मीदी और मायूसी की आखिरी हदों को छूने लगता है, ऐसे में जब ज़िंदगी ज़रा सा कोई उम्मीद का जुगनू भेजती है तो कई सातों के लिए इंसान उसको भी महज एक ख्वाब समझकर आंखें चुरा लेता है। वो अज़ियतों का इतना आदी हो जाता है कि उनसे निजात एक ख्वाब ही लगता है। लेकिन हकीकत यह है कि जब अल्लाह इंसान का हाथ थाम ले तो राहें ऐसे सहल होती हैं कि इंसान के वहम और गुमान में भी नहीं होता। फातिमा दादी और अपने शोहर को नाश्ता करवाकर, मुलाजमों से सफाई करवाकर ज़रार के कमरे की जानिब बढ़ गई। उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक भी नहीं थी, अजीब सा बोझलपन था। यही वजह थी कि उसके मिजाज पर कसलमंदी छाई हुई थी, लेकिन वो दादी का कहा टाल भी नहीं सकती थी। लिहाजा उन्हीं बोझल कदमों से वो ज़रार के कमरे की जानिब गई और सुस्त रवि से दरवाज़ा खोला। ज़रार ने मुलाजमों को भी उसके कमरे में जाने से सख्ती से मना कर रखा था, क्योंकि उसकी इतनी अहम फाइल्स यहाँ मौजूद थीं। अगर उनमें से एक भी इधर उधर होती तो कई महीने एक केस रुक सकता था। फातिमा लंबे अरसे से उस घर में रह रही थी, लेकिन पहली दफ़ा दादी के कहने पर ज़रार के कमरे में सफाई की गर्ज से जा रही थी। कमरे में कदम रखते ही खूब अंधेरे ने उसका इस्तकबाल किया। ढूंढ ढूंढ कर बल्ब जलाने में उसे 2 मिनट लगे, लेकिन रोशनी पड़ती ही कमरे की हालत देखकर उसका जी मतलाने लगा। हर जगह फाइलों का अंबार लगा था, कपड़े अलग अलमारी से उबल रहे थे जा बजा, कहीं तौलिया तो कहीं कोई जराब तो कहीं कोई शर्ट पड़ी हुई थी। उसे लग रहा था ये कमरा अज़ल से साफ़ नहीं किया गया। वो सबसे पहले फाइल्स के अंबार को किसी जगह तरतीब से रखने के लिए आगे बढ़ी। आज पहले ही उसको बहुत देर हो गई थी। शाह को जाकर दिन का खाना भी बना कर देना था। 1-2 ढेर तरतीब से रखकर टाइम देखने की गर्ज से उसने ऊपर दीवार की जानिब देखा ही था कि नज़रें जहाँ थी वहाँ से वापस पलटने से इनकारी हो गईं। 7 आसमान सर पर कैसे गिरते हैं ये उसने बस आज तक सुना ही था। कदमों के नीचे से ज़मीन कैसे खिसक जाती है ये भी बस आज तक सुना ही था। हाथों में पकड़ी 2 फाइल्स में ज़मीन में बोस हो गई। वो बुत बनी खड़ी बस सामने दीवार पर लगी फुल साइज़ की तस्वीर को देखे जा रही थी। अगर उस वक्त कोई फातिमा को देख लेता तो बिलाशुबा उसके ज़िंदा होने पर शुबा करने लगता। ये कोई ख्वाब था या हकीकत, या फिर वाकई उसकी दुआओं ने कबूलियत की मंजिल तय कर ली थी। जाने वो क्या था। फातिमा वहाँ घुटनों के बल बैठती चली गई, नज़रें सामने की दीवार पर लगी तस्वीर से जैसे चिपक गई थी और दिल तो जैसे धड़कना ही भूल गया था। अल्लाह तुम्हें नसीहतें करते अगर मोमिन हो तो फिर कभी ऐसा ना करना, और अल्लाह तुम्हारे अपनी आयतें तुम्हारे समझाने के लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करता है, और अल्लाह जानने वाला है। और जो लोग इस बात को पसंद करते हैं कि मोमिनों में बेहयाई फैले, उनको दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब होगा। अल्लाह जानता है और तुम लोग नहीं जानते। सूरह नूर।
سورہ نور کی آیات وہ نہ جانے کتنی بار پڑھ چکی تھی کہ اب ہر وقت اس کے ذہن پر یہ بات سوار رہتی تھی کہ وہ اللہ کی حدود کو توڑ کر ایک سنگین گناہ کی مرتکب ہوئی تھی تو اس کی سزا جہنمی ہے۔ بے حیائی، زنا، تہمت یہ ایسے گناہ ہیں کہ جن سے باز رہنے کی اللہ نے اپنے بندوں کو سختی سے تلقین کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اس رویے کی بھی سختی سے مذمت کی ہے کہ جس کے ذریعے انہوں نے امہات المؤمنین میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر ناپاک الزام لگانے کی کوشش کی۔ ان آیات میں اللہ نے مومنوں کو خاص ہدایت کی ہے کہ جس میں سب سے پہلے کسی پاک دامن کی عزت پر تہمت لگانے کو اللہ نے سخت ناپسند فرمایا اور دردناک عذاب کی وعید سنائی۔ لیکن اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو یہی وہ لوگ ہیں جو اس راہ پر چلتے ہیں کہ جس پر چلنے سے اللہ نے منع کیا۔ ساکن سانس، ساکن دھڑکن، ساکن آنکھوں کے ساتھ وہ فرش پر بیٹھی تھی، نظریں بس سامنے ہی دیوار پر مرکوز تھیں۔ ذہن میں رات پڑے جانے والے الفاظ گھوم رہے تھے ان کے ذہن میں آتے یہ الفاظ بے حیائی، زنا، تہمت اس کے ذہن پر کوڑے برسانے لگے۔ فاطمہ نے لمحوں میں ماضی کا سفر طے کیا کہ جب وہ گڑ گڑا کر اپنی بے گناہی کا ثبوت دے رہا تھا، جبکہ اس پر کسی نے یقین نہیں کیا۔ کسی سے کیا گلہ کرنا، اس کے اپنوں نے ہی بے اعتبار ٹھہرا دیا، اور اپنوں کی بے اعتنائی اور بے اعتباری انسان کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ ابو، خدا کا واسطہ میں کچھ بھی ہو سکتا ہوں لیکن بد کردار نہیں ہو سکتا۔ امی آپ ہی ابو کو بتائیں نا۔ وہ اپنے باپ کے سامنے التجائیں کر کے آخر میں ماں کے قدموں میں گرا جہاں اس کی ماں بس آنسو بہا رہی تھی۔ میں کہتا ہوں ابھی اور اسی وقت دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ ہم تمہارے لیے اور تم ہمارے لیے بس مر چکے، یاد رکھنا مر چکے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اس کو گریبان سے پکڑا اور دھکے دے کر گیٹ سے باہر کر دیا۔ ایسی اولاد پیدا کرنے سے بہتر تھا میں بے اولاد رہتا۔ دروازہ بند کر کے وہ صحن میں پڑے صوفے پر ڈھہ گئے اور بوڑھی عورت غش کھا کر فرش پر گر پڑی کہ جس کو اٹھانے اس کی روتی ہوئی بیٹی بھاگی، اور ایک کونے میں کھڑی وہ لڑکی اور اس کی ماں ٹسوے بہاتی باہر کی طرف چل دیں۔ فاطمہ ایک دم حال میں لوٹی، لیکن اب اس کے جسم سے جیسے جان ہی نکل چکی تھی۔ گالوں پر آنسو لڑک کر اس کے چہرے کو وضو کروا رہے تھے۔ گرتی پڑتی کمرے کی صفائی آدھی ادھوری چھوڑ کر وہ باہر کی طرف جانے لگی۔ اس کی تصویر وہ بھی زرار کے ساتھ دیکھنے کے بعد اسے دنیا بھول چکی تھی۔ اگر یاد تھا تو بس یہ کہ اس تک کسی بھی طرح ہر صورت پہنچنا ہے۔ زندگی کا مقصد اب بس شاید یہی رہ گیا تھا۔ لگن سچی ہو، دل میں ندامت ہو تو خدا خود اپنے بندے کے لیے راستے کھولتا ہے، لیکن اس کے لیے پہلے صبر کا دامن تھامنا پڑتا ہے جو اکثر بہت جلد ہاتھ سے چھوٹ بھی جاتا ہے۔ تبھی پھر انسان کی مشکلات میں کمی کے بجائے اضافہ ہو جاتا ہے۔ اف خدایا، یہ زمین کے نظارے ہیں، یہ اس دنیا کے نظارے ہیں؟ تو سوچ یار، جنت کے کیا نظارے ہوں گے۔ سمی اور حسن کو سوات آئے تقریباً 15 دن ہونے کو تھے، اور سمی ہر روز جو نظارے کرتا تو یہی جملہ دہراتا۔ حسن کے لیے یہ سب نیا نہیں تھا۔ وہ بچپن سے اقبال صاحب اور عاتقہ بیگم کے ساتھ ایسی جگہوں کی سیر کر چکا تھا۔ او میرے بھولے یار، دنیا اس سے بھی کئی زیادہ حسین ہے، تو نے ابھی دیکھا ہی کیا ہے۔ وہ دونوں دریا کے کنارے چلتے چلتے ایک بڑے سے پتھر کے پاس پہنچ چکے تھے کہ جس کے ارد گرد گھاس ایسے بچھا تھا جیسے کوئی صاف شفاف قالین ہو۔ ارد گرد بڑے بڑے عظیم الشان پہاڑ تھے کہ جو مکمل طور پر سبزے سے ڈھکے ہوئے تھے۔ کبھی کبھی آسمان سے بادل آ کر پہاڑوں کی چوٹیوں کا احاطہ کر لیتے، کبھی سورج بادلوں کی اوٹ میں رہتا اور کبھی اپنا رخ روشن باہر کر لیتا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ، دریا کا شور، سامنے کے حسین مناظر، بلا شبہ وہ اس دنیا کی ہی ایک جنت تھی۔ حسن اور سمی وہیں گھاس پر بیٹھ کے صبح سے پہاڑوں کے مشکل اور کٹھن اونچے نیچے راستوں پر چل کر اب دونوں کی ٹانگیں دکھنے لگی تھیں۔ دونوں کا ہی معمول تھا، صبح ہوٹل سے ناشتہ کر کے نکلتے اور رات کی خبر لاتے۔ حسن نے یہاں آتے ہی سب سے پہلا کام ایک جیپ کو بک کروا کیا۔ اقبال صاحب نے کھلا پیسہ دے کر بھیجا تھا جو اس کے کالج میں ایک بار پھر ٹاپ کرنے کا انعام تھا۔ حسن نے کبھی پیسے کی کمی نہیں دیکھی اور یہ اس کی اچھائی تھی کہ اس نے بچپن سے ہی سیمی کو ہر موقع پر اپنے ساتھ رکھا، اور نہ صرف سیمی کو بلکہ زری کو بھی بہنوں کی طرح سوچا، اور سیمی کے والدین کو اپنے والدین کی طرح جانا۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں گھرانوں کے حالات میں زمین اور آسمان کا فرق ہونے کے باوجود بہت اچھے تعلقات تھے۔ اقبال صاحب اور عاتقہ بیگم زری کو اپنی بیٹی سمجھ کر اپنے سارے ارمان پورے کرتے تھے، کیونکہ ان کی خود کی کوئی بیٹی نہیں تھی۔
इधर कैमरा मुझे दे, तेरी तस्वीर लूँ, तेरे पीछे बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। सिमी ने बैठते ही उसके हाथ से कैमरा लिया और हसन ने फौरन तस्वीर के लिए खड़े होकर हाथ फिजा में फैलाकर पोज दिया और सिमी ने उस लम्हे को नहायत खूबसूरती से कैमरे की आंख में महफूज कर लिया। है तो कमीना प्यारा, वो अलग बात है, मुझे ज़रा भी नहीं लगता। सिमी ने तस्वीर को देखकर तबसरा किया जैसे हसन की 7 नस्लों पर एहसान किया हो। जवाबन वो खिलखिलाकर हंस दिया। उसी असना में सिमी की जेब में पड़ा फ़ोन चीख उठा। उफ, एक तो तेरे घर वालों को सुकून नहीं, दिन में 10 बार फ़ोन खड़काते हैं। हसन से चुआ, जरी का फ़ोन है, यकीनन कोई और फरमाइश करनी होगी। सिमी का मुंह बन गया। लाओ मुझे दो, मैं उठाता हूँ, इसका बड़ा भाई मैं हूँ, तू चाइना वाला भाई है। हसन ने हंसते हुए उसके हाथ से फ़ोन लेकर कानों से लगाया। हाँ बोलो गुड़िया, अब क्या मंगवाना है? तुम्हारा असली भाई बात कर रहा हूँ, हसन ने शरारत से कहा। हसन भाई प्लीज़, आप लोग आज और इसी वक्त वापसी के लिए निकलें। एयरपीस से जरी की रोती हुई आवाज़ उभरी तो हसन के चेहरे का रंग फक हो गया। जरी बेटा क्या हुआ, खैर है, आप रो क्यों रही हो? वो कभी कभी अपने से 7 साल छोटी जरी को बेटा भी कह दिया करता था। नहीं बता सकती आपको, आप आइए प्लीज़, उसने रोते हुए बस इतना कहा और फ़ोन बंद कर दिया। उठ यार, चल वापस होटल से सामान पकड़े और वापसी की राह लें। जरी बहुत रो रही थी और फिक्र से मेरी जान निकल रही है। पता नहीं क्या बात है जो वो इतना परेशान है और बस इतना ही कहा है कि आप दोनों जल्दी घर आएँ। लेकिन यार एक दिन हुआ क्या? ठहरो, मैं अब्बू को फ़ोन मिलाता हूँ। सिमी ने फ़ोन डायल करने के लिए उसके हाथ से पकड़ा और उसके मुँह के साविये बिगड़ने लगे। ऐसे कैसे वो बिला वजह फ़ोन करके उनको वक्त से पहले घर आने का कह रहे हैं? यार छोड़ दे अभी, बस जल्दी निकलने की करते हैं। गाड़ी में बैठ, अंकल को फ़ोन करना, मैं भी पापा को फ़ोन करके बता दूंगा कि हम वापस आ रहे हैं। वैसे उनसे मेरी सुबह ही बात हुई थी, वो और मामा इस्लामाबाद से वापस आ रहे थे। ये कहकर हसन तेज़ी से उठा, अपने कपड़े झाड़े और सिमी को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, जिसको थामकर सिमी ने आंखों में शरारत का एक जहान लिए अपने दिल से लगा लिया। हसन उसकी इस शरारत से इतनी फिक्रमंदी में भी खुलकर हंस दिया और जवाबन उसकी कमर पे मुक्का जड़ दिया। वो ऐसा ही था, परेशान लम्हों में भी मुस्कुराने के बहाने तलाशने वाला। अब वो दोनों अपने कदम होटल की तरफ बढ़ा के जहाँ वो दोनों क़याम पज़ीर थे। मोहब्बत वो नहीं होती कि जिसके टूटते हो दिल, मोहब्बत तो वो होती है दिलों में घर जो करती है। अंधेरे कमरे में जैसे हर चीज़ ही नोहे कना थी, उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। आज उस पर जो इंकशाफ हुआ था वो वाकई दिल दहला देने वाला था। उसने अकेले बैठकर मातम करने के बजाय उसको भी ज़हनी अज़ियत देने का सोचा कि जो इस सब का जिम्मेदार था। वो एकदम उठी, अपना फ़ोन तकिए के नीचे से निकाला और सारिम का नंबर मिलाने लगी। सफूरा, खैर है इस वक्त? रात के 2 बजे, सारिम की आवाज़ हैरत में डूबी हुई थी। सारिम, वही हुआ ना जिसका डर था, तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब मुझे बताओ, इस मुसीबत से मैं कैसे जान छुड़ाऊं? किसी को पता चल गया तो? अम्मी को अगर खबर होगी तो मेरा कत्ल कर देगी। मैंने तुम्हें कहा भी था लेकिन तुम। वो रोने लगी। ओ मेरे खुदाया, ये तो तुमने मुझे इतनी अच्छी खबर सुनाई, लेकिन इतने बुरे अंदाज में। यार तो मुझे खुश तो होने दो, पहले ही अपना रोना शुरू कर दिया। कुछ नहीं होता, अपना रोना बंद करो, मैं सब संभाल लूँगा। तुम क्या संभालोगे? आज तक अपने घर वालों को राज़ी करके तो रिश्ता लेकर आए नहीं, खाक संभालोगे? देखो मुझे इस तरह के ताने ना दिया करो। मैं घर वालों से तुम्हारी वजह से कता ताल्लुक़ कर बैठा हूँ, तुम भी मुझे इल्ज़ाम दे रही हो। मैं उन लोगों में वापस नहीं जाना चाहता जो मुझे तुमसे दूर कर दें। सारिम दूसरी तरफ से मजबूत लहजे में बोला। खैर तुमने कौन सा मेरी बात मानी, मैं रखती हूँ फ़ोन। मुझे ही हर बार की तरह इस बार भी कुछ करना है, मैं खुद ही सोच लूँगी। वो गुस्से से बोली। अब उसकी आवाज़ फट रही थी। देखो अगर उस नन्ही सी जान को कुछ हुआ तो मैं बहुत बुरा पेश आऊँगा। अब की बात सारिम ने उसको तंबी की। ज़्यादा मत बनो, मैं उसकी माँ हूँ, तुमसे ज़्यादा प्यार है मुझे इससे। और सफूरा ने ठग से फ़ोन बंद कर दिया। दूसरी तरफ सारिम को अब पूरी रात खुशी से नींद नहीं आनी थी। सफूरा को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके वो हर तरह के पछतावे से मबरा हो चुका था। उसने अपने उन अपनों के बारे में सोचना मुकम्मल छोड़ दिया था जो उसको सफूरा से दूर करने का कहते थे। अब वो बेसब्री से सुबह का इंतज़ार करने का लगा कि जब वो सफूरा से मिलेगा। उसने खबर ही कुछ ऐसी सुनाई थी, लेकिन वो ये भी जानता था सफूरा इस बात पर बहुत बिगड़ने वाली है और जज्बात में आकर उसे न जाने क्या क्या सुनाएगी। पर अगली साथ सारिम हर बात को भूलकर अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचने लगा।
فی الحال اس کے لیے یہی متاع حیات تھی جو اس کو ابھی کچھ دیر پہلے تھمائی گئی تھی۔ تیرے دل میں اتر جاؤں جتن بہت کیے میں نے۔ ایک کنال کے اس گھر میں وہ پہلے بھی 1-2 دفعہ آ چکی تھی اور یہاں آ کر وہ بس ایک ہی بات محسوس کرتی تھی کہ اس گھر کے تر و تیوار میں ایک عجیب سی سوگواریت چھائی رہتی تھی کہ جیسے خوشیاں کبھی اس گھر کی راہ نہیں تکیں گی۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب والدین اس دنیا میں نہ رہیں تو ان کے بنائے ہوئے گھر کسی قبرستان سے کم نہیں لگتے۔ اس گھر کے 2 بڑے بہت پہلے سے دنیا چھوڑ کر جا چکے تھے۔ ان کے بعد سے یہ گھر ایسا ہی تھا، ادھورا، ماتم کنا، اداسی کا لبادہ اوڑے، مایوسی کی چادر میں لپٹے، دور کسی کونے خدرے میں بیٹھا، دبکا، دنیا سے بے نیاز یہ گھر۔ وہ گھر کا بڑا سا گیٹ دھکیلتی اندر داخل ہوئی۔ آج اتوار تھا لیکن اس نے صبح 10 بجے اس کو گاڑی پر جاتے دیکھ لیا تھا، تبھی وہ تاجی سے ملنے چلی آئی۔ روشنی اور علمیر ابھی تک کمرے سے نہیں نکلے تھے اور دردانہ بیگم ناشتہ کر کے دوبارہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ یہاں ایسی ہی لگی بندی روٹین تھی، کسی کو کسی سے زیادہ غرض نہیں ہوتی تھی، لہٰذا لوگ چھٹی کا دن زیادہ تر سو کر گزارتے تھے۔ وہ صبح سے اٹھی بور ہو رہی تھی، تبھی داجی کے پاس جانے کا سوچا اور چلی آئی۔ یہاں آ کر اسے لگا جیسے گھر میں کوئی ہے ہی نہیں، باغیچہ سارا خاموش تھا کہ جیسے شام ڈھلنے کے بعد ہوتا ہے۔ کہیں کہیں پرندوں کی آوازیں آتی جو پنجروں میں بند تھے۔ وہ باغیچہ عبور کر کے ایک اور دروازہ پار کر کے اندر کو گئی، کیونکہ باغیچے میں موجود کٹیا بھی ویران تھی، مطلب آج فاطمہ بھی نہیں آئی تھی۔ وہ سیدھا داجی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں اس وقت صرف رضیہ تھی جو اس گھر میں کھانا پکانے کا کام سر انجام دیتی تھی۔ السلام علیکم داجی، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ نور نے دروازہ ذرا کی ذرا کھول کر ان کے کمرے میں جھانکا، جہاں وہ حسب معمول کسی موٹی سی کتاب کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھے۔ او وعلیکم السلام درے شہوار، بیٹا کیسی ہو آپ؟ ارے اندر آ جاؤ، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے فوراً کتاب بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور اپنی موٹی سی اینک بھی اتار دی۔ وہ ہنستی مسکراتی کھلکھلاتی کمرے میں آ گئی۔ زرد رنگ کے سوٹ میں زرد رنگ کا ہی دوپٹہ اوڑے وہ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ داجی خیر ہے، یہاں الو کیوں بول رہے ہیں؟ کوئی ہے ہی نہیں گھر میں۔ فاطمہ نہیں آئی کیا؟ وہ سوال در سوال کرتی ان کے بیڈ پر ہی ایک سائڈ پر بیٹھ گئی۔ فاطمہ نہیں آئی اور زرار نہ جانے کیوں آج بھی آفس چلا گیا۔ زرار کے نام پر اس کے دل نے ایک دھڑکن مس کی، لیکن ایک دم اس کے ذہن میں خیال بجلی کی طرح کوندا۔ فاطمہ نہیں آئی، اس کا مطلب آپ نے اب تک ناشتہ بھی نہیں کیا ہوگا؟ نور نے ایک دم سے پوچھا۔ جی بیٹا میں نے نہیں کیا، رضیہ کو کہا بھی تھا، وہ اب تک نہ جانے کیوں نہیں لے کر آئی۔ وہ شرمندہ سے ہوئے جیسے ان کا ہی قصور ہو۔ اچھا ٹھہریں، آج میں لے کر آتی ہوں آپ کے لیے۔ ارے نہیں نور بیٹا، یہ تمہارے کام نہیں، رضیہ لے آئے گی۔ وہ ایک دم سے اس کی بات کاٹ کر بولے۔ دیکھیں مجھے بیٹا بھی کہتے ہیں اور اوپر سے یہ سب۔ وہ منہ بسور کر بیٹھ گئی۔ داجی کوئی بات نہیں، نہ میں گھر پر بور ہو رہی تھی تو سوچا آپ سے مل لوں۔ وہ روشنی تو فی الحال علمیر بھائی کو پیاری ہو چکی ہے، مجھے کوئی لفٹ تبھی کروائے گی جب کل بھائی واپس اسلام آباد چلے جائیں گے، تو اب اگر میں یہاں آ گئی ہوں تو کیوں نہ آپ کے کام ہی آ جاؤں، کیسا؟ اس نے داد طلب نظروں سے اکمل صاحب کو دیکھا۔ نور کی آنکھیں اس وقت چمک رہی تھیں اور یہ چمک اسے ایک الگ ہی طرح کی رونق عطا کر رہی تھی۔ اکمل صاحب دھیما سا مسکرا دیے۔ یہ ہوئی نا اچھے بڑوں والی بات، آپ رکیں، میں آپ کے لیے کچھ دیر میں ناشتہ لے کر آئی۔ نور چہکتی باہر کی طرف چل دی اور اکمل صاحب دل سے اس کے اچھے نصیب کی دعا کرنے لگے، اور نہ جانے کہ ان کے ذہن کا احاطہ ایک عجیب سی سوچ نے کیا، اور وہ کھلے دل سے ہنستی اور دوبارہ سے کتاب کھول کر پڑھنے لگے تاکہ اپنا دھیان بھوک سے ہٹا سکیں۔ سیم زدہ بوسیدہ کمرہ جہاں چپ کی ایسی گہری چھاپ تھی کہ گویا کوئی سی روح یہاں بستی ہی نہ ہو۔ سیم زدہ دیواریں اور ٹوٹی پھوٹی اینٹیں جیسے ڈھہ جانے کو تیار تھی۔ کمرے کا فرش ایسے تھا کہ جیسے کسی کچی زمین پر بارش کے بعد کیچڑ بن جاتا ہے، لیکن کمرے میں لگی اینٹیں اس کیچڑ پر چلنے میں آسانی پیدا کرتی تھیں۔ وہ دونوں میاں بیوی خاموشی سے بیٹھے نہ جانے کیا سوچ رہے تھے۔ شاہ کی گردن لڑکی ہوئی تھی جسے وہ بار بار سیدھا کرتا، لیکن تھوڑی دیر بعد اس کی گردن تھک جاتی اور پھر ایک طرف لڑک جاتی۔ تمہیں پتہ ہے میں نے کل 10 سال بعد اس کو دیکھا۔ فاطمہ نے بالآخر تبیز خاموشی کو توڑا اور شاہ کی آنکھیں جیسے حیرت سے ابلنے کو تھی کہ وہ فاطمہ کو نظر آیا، لیکن فاطمہ اتنے آرام سے بات بتا رہی ہے۔ فاطمہ، اس کی زبان کی لڑکڑاہٹ واضح تھی اور حیرت بھی۔
سر کے کمرے کی صفائی کرنے کا بولا تھا داجی نے۔ پہلی بار ان کے کمرے میں گئی تو وہ سامنے دیوار پر وہی تھا، زرار کے ساتھ۔ ہاں وہی تھا، لاکھوں لوگوں میں بھی اس کو پہچان سکتی ہوں۔ وہ سر زرار کا دوست ہے، شاید تبھی اتنے بے تکلف لگ رہے تھے دونوں تصویر میں۔ لیکن اب مجھے سر سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ مجھے بتاؤ شاہ، میں کیا کروں، کیسے اس تک پہنچوں تاکہ ہماری اذیت کم ہو؟ وہ آنکھوں میں اذیت کے جلتے بھانپڑ لیے لہجے کی شکستگی اور لاچارگی کے ساتھ اپنے معذور شوہر کی طرف دیکھنے لگی۔ تو تم داجی سے بات کرو۔ شاہ نے بڑی مشکل سے جملہ پورا کیا اور فاطمہ نے یکلخت بڑی حیرت سے اس کو دیکھا کہ یہ خیال اس کے ذہن میں کیوں نہیں آیا، اور پھر وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ تم جانتے ہو مجھے امی رہ رہ کر یاد آتی ہیں۔ میں کیسی بیٹی تھی، اپنی ماں کے آگے جھوٹ بولتی رہی، اور ماں نے میرے غلط کام میں میرا ساتھ دیا۔ وہ ساتھ کیوں نہ دیتی، وہ تو ماں تھی، محبت کے ہاتھوں مجبور۔ لیکن میں نے ان کی نظر میں اپنی نام نہاد عزت بچانے کے لیے کتنی زندگیاں برباد کی، اللہ کو ناراض کیا۔ اپنی محبت کو پانا اس قدر مہنگا ثابت ہوگا یہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جانتے ہو کامیاب محبت کون سی ہوتی ہے؟ جو حدود اللہ کو توڑ کر آگے نہ بڑھنے پائے اور جس کی بنیاد والدین کی رضامندگی پر پڑے، ورنہ یقین کرو اس محبت کے عذاب سہنا شاید بہت مشکل کام ہے جو میں اور تم سہ رہے ہیں، اور نہ جانے کب تک سہتے رہیں گے۔ صرف یہی سوچ کر میری راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے کہ روزے محشر جو میں اپنی ماں کا سامنا کروں گی تو کس منہ سے کروں گی؟ انہیں تو نفرت ہو جائے گی اپنی ہی پیدا کی گئی بیٹی سے۔ فاطمہ کے گہرے کان جب آنسوؤں سے بھرنے لگے تو لگتا تھا جیسے ایک پورا درد کا جہاں ان آنکھوں کے سمندر میں ہچکولے کھا رہا ہے، لیکن اسے کہیں کنارہ نہیں مل رہا۔ دوسری طرف اس کا شوہر گردن ایک طرف لڑکائے خلاؤں میں گھور رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں سے ایک قطرہ آنسو کی صورت ٹوٹ کر اس کی شرٹ میں جذب ہو گیا۔ وہ تو اتنی طاقت بھی نہیں رکھتا تھا کہ ہاتھ بڑھا کر آنسو ہی صاف کرے۔ بے بسی کے شدید احساس کے تحت ایک دم جو اس کا سانس رکا تو کھانسی کا ایسا دورہ پڑا کہ فاطمہ فوراً اٹھ کر اس کے پاس بھاگی، اس کا سینہ سہلانے لگی جسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ فاطمہ کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے تھے، وہ فوراً کچن سے پانی کا گلاس لینے کو بھاگی اور لا کر اس کو پلایا۔ آدھے سے زیادہ پانی اس کی شرٹ بھگو گیا، لیکن اس کی کھانسی میں کچھ وقفہ آیا تو پھر اسے کھانسی کا سیرپ پلانے لگی۔ اپنے شوہر کی خدمت گزاری میں کوئی کسر نہ چھوڑنا کہ تمہارے پاس اپنے اللہ کو راضی کرنے کا واحد یہی ذریعہ ہے۔ مزار والے بابا جی کی کئی بات اس نے اپنے پلو سے باندھ دی تھی، یہی وجہ تھی وہ کبھی بھی اپنے شوہر کی مسلسل 7-8 سال کی بیماری سے تنگ نہیں آئی۔ شاہ کی کھانسی جو ذرا رکی تو اس نے ویل چیئر سے اٹھا کر چارپائی پر لٹایا اور وہ اس دوران ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا رہا۔ تم سوچتے ہو نا میں کیوں تمہارے ساتھ ہوں، اس صورت میں کہ میں جوان بھی ہوں اور خوبصورت بھی ہوں، میں تمہیں چھوڑ کر دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ وہ خود ہی اس کی نظروں کا مفہوم اکثر سمجھ جایا کرتی تھی۔ دیکھو، ایک وہ راہ ہوتی ہے جو ہم اپنے لیے خود چنتے ہیں، اور ایک وہ راہ ہوتی ہے جو ہمارا اللہ ہمارے لیے چنتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر کے اللہ سے آگے بڑھ کر اپنی راہ چنی، اور مجھے بتایا گیا کہ انسان اکثر خسارے کے سودے کرتا ہے، اور اب یہ جس راہ پر میں چل رہی ہوں نا، یہ راہ خدا نے میرے لیے چنی ہے، اور خدا کی چنی گئی راہ کی منزل ہمیشہ بہت دلکش و دل نشیں ہوتی ہے۔ لہٰذا اب میں ایک بار پھر سے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی۔ مجھے اس راہ پر استقامت سے چلنا ہے، اور مجھے یقین ہے یہ راستہ بہت کٹھن ہے، لیکن اس راستے کی منزل میرے گمان سے بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ بات کے آخر میں وہ مسکرا دی اور اس کے پاؤں میں بیٹھ کر شاہ کے پاؤں دبانے لگی۔ مجھے فخر ہے اپنے انتخاب پر، تم بہت اچھی بیوی ہو۔ شاہ نے پورے 2 منٹ لگا کر اٹک اٹک کر کے جملے ادا کیے اور آنکھیں موند کر دیوار سے ٹیک لگا لی، کیونکہ چارپائی دیوار کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ اللہ تمہارے لیے بھی آسانی پیدا کرے، اور ہاں، تم ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ پاؤ گے۔ وہ ایک عزم کے ساتھ بولی تو اس کے شوہر کی آنکھوں میں سے 2 آنسو کے قطرے ٹوٹ کر گالوں پر بکھر گئے۔ یہ آنسو شاید تشکر کے آنسو تھے۔ فاطمہ نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کر وہ آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں پر چن لیے۔ وہ اچانک آج کئی سال پہلے کے اپنے شوہر کو اور اب کا موازنہ کرنے لگی۔ وہ جوان تھا، خوبصورت تھا، ہلکی داڑھی اس کو جچتی تھی، ہر وقت نئے آنے والے فیشن سے آگاہ رہتا تھا اور خود ہر نیا فیشن اپناتا بھی تھا، اور اب اس کی آنکھیں اندر دھنس چکی تھی، رنگت وقت کے ساتھ ساتھ سیاہ پڑتی جا رہی تھی۔ مسلسل بیماری نے اس کے چہرے کو عجیب تر بنا دیا تھا کہ فاطمہ کے علاوہ جو بھی اس کو دیکھتا بس توبہ توبہ پڑھتا۔
لیکن فاطمہ کے لیے وہ آج بھی پہلے جیسا تھا، کیونکہ وہ محبت کرتی تھی اس سے، ایسی محبت کہ جس کو پانے کے لیے اس نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ فاطمہ کے لیے وہی ایک چہرہ ایسا تھا جس کے لیے وہ جیتی تھی، جو اس کی نجات کا ذریعہ بن سکتا تھا۔ اب وہ اس سے رخ موڑ کر جاتی بھی کہاں اور اس کو کس کے سہارے چھوڑتی؟ گناہ گار تو پہلے ہی تھی، ایک بے بس انسان کو ایسے چھوڑ کر چلی جاتی تو کیا خدا راضی ہوتا؟ وہ چپ چاپ اپنے شوہر کے پاؤں دباتی رہی۔ وہ ہر روز دل ہی دل میں اس کی اچھائی کا معترف ہوتا، زیادہ کچھ کہہ نہیں پاتا کہ اس کے الفاظ چاہے وہ کچھ بھی اچھا بھی بولتی اس کی اذیت کو کم نہیں کر سکتے تھے۔ فاطمہ کے زخموں پر مرہم بس وقت ہی رکھ سکتا تھا، نہ ہی کسی کے الفاظ اور نہ ہی کسی کا رویہ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کی تکلیف اتنی بڑی ہوتی ہے کہ دوسرے کے میٹھے بول، تسلیاں، دلاسے انسان کو محض بے معنی لگتے ہیں، کیونکہ کچھ زخم تب بھی مندمل ہوتے ہیں جب اللہ چاہتا ہے، اور جب اللہ چاہتا ہے تو وقت بھی انسان کا تابع ہو جاتا ہے۔ اپنی تیاری کو فائنل ٹچ دے کر خود پر ڈھیر سارا پرفیوم چھڑک کر وہ خود کو شیشے میں دے کر ایک ادا سے مسکرائی۔ وہ خوبصورت تھی، اس بات کا اسے اچھی طرح ادراک تھا۔ اپنے حسن کو تراشنا بھی اسے خوب آتا تھا۔ آنکھوں پر ہلکے میک اپ کے ساتھ لبوں پر گہرے رنگ کی سرخ لپسٹک لگائے، بالوں کو سیدھا کر کے کھلا چھوڑے مینور رنگ کے کپڑوں میں وہ بلا شبہ غضبناک لگ رہی تھی۔ دوپٹہ سرے سے اس کے کاندھوں پر موجود ہی نہیں تھا۔ اس کو شروع سے ہی دوپٹے سے سخت الجھن ہوتی تھی، تبھی وہ امبر کو ہمیشہ کہ جو سارا دن بڑی سی چادر حجاب کے انداز میں اوڑھے رکھتی تھی، حقارت کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ ہیل کی جوتی پیروں میں ڈالے وہ اپنے کمرے سے باہر آئی تو گھڑی رات کی 8 بجا رہی تھی۔ ٹی وی لاؤنج میں رافعہ بیگم اور امبر دونوں موجود تھیں۔ وہ ٹی وی پر نہ جانے کیا چل رہا تھا، اس کا موڈ ان دونوں ماں بیٹی کو دیکھ کر ہمیشہ خراب ہو جایا کرتا تھا۔ وہ ٹھک ٹھک کرتی جو سیڑھیاں اتری، دونوں نے نگاہ سامنے کی جہاں وہ نقصک سے جانے کو تیار کھڑی تھی۔ یہ تم کہاں جا رہی ہو اس وقت؟ رافعہ بیگم آنکھوں میں الجھن لی اپنی سوتیلی بیٹی سے پوچھے بنا نہیں رہ پائی۔ امبر نے ان کو ہلکی سی کونی ماری کہ اس کے منہ نہ لگے۔ آپ سے مطلب؟ وہ انتہائی بدتمیزی سے گردن اکڑا کر بولی، خیر میں لاہور جا رہی ہوں 2 دن کے لیے۔ پاپا کو کافی دیر سے کال ملا رہی تھی، وہ اٹھا نہیں رہے، تو میرے پیچھے ان کی کال آئی تو ان کو بتا دیجیے گا۔ ان کی 7 نسلوں پہ احسان کرتے اپنی بات مکمل کر کے وہ تیزی سے باہر کی طرف چل دی، اپنے پیچھے خوشبوؤں کا ایک جہان چھوڑ گئی۔ گیٹ سے باہر نکلی تو اپنی گاڑی کے ساتھ ایک جانی پہچانی کار دیکھ کر اسے حیرت سے شدید تر جھٹکا لگا۔ وہ اس طرح اس کے گھر تک چلا آئے گا اسے امید نہیں تھی۔ پچھلے 1 ماہ سے وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کر رہی تھی۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھنے کے بجائے تقریباً دوڑتے ہوئے سیدھا اس کے پاس آ گئی جو گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، ایک ٹانگ گاڑی پر ٹکائے، بازو سینے پر باندھے، چہرے سے بہت پرسکون لگ رہا تھا، لیکن ایک دم اپنی محبت کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے ہمہ وقت روشنی اور سوگواری پھوٹی۔ جب تم مجھ سے یوں کتراؤ گی تو مجھے ایسے ہی راستوں میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ مائیکل ایک دم سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا اور آنکھوں کو سراپے سوال بنائے اس کو دیکھنے لگا جو نہ جانے کتنے دنوں بعد نظر آئی تھی۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم کسی سے کتراتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اب ہم اس کو مزید اپنی زندگی میں جگہ نہیں دینا چاہتے۔ ویسے تو اچھے خاصے سمجھدار بنتے ہو تو اتنی سی بات بھی سمجھ جاتے نا مسٹر مائیکل سٹیفن، وہ طنز کرنے لگی۔ شیزا، لیکن میرا قصور کیا ہے؟ اب کی بار وہ سنجیدہ ہوا، محبت چھن جانے کا خوف اس کے چہرے پر رقصا تھا۔ تم بھی پاکستانی مردوں کی طرح گھٹیا سوچ کے مالک اور ایک تنگ نظر انسان ہو۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ میں یہ سب پسند نہیں کرتی اور نہ خود پر کسی قسم کی روک ٹوک کو برداشت کر سکتی۔ تم سے اچھا تو حیدر عباس ہے اور میں اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر چکی ہوں۔ بہتر ہے کہ تم میرے راستے میں آنا چھوڑ دو۔ وہ شان بے نیازی سے بولی کہ جیسے اسے کسی چیز کا احساس تک نہیں سوائے اپنے آپ کے۔ شیزا، یہ تم کیا اول فول باتیں کر رہی ہو؟ میں نے کون سی روک ٹوک کی تم پر؟ شیزا کی باتیں سن کر مائیکل کی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ خود ہی تو تھوڑے عرصے پہلے تم نے کہا تھا کہ میرے رہنا ساری عمر، اور اب اس طرح کی باتیں۔ وہ پریشان سا ہو گیا اور لہجے کی بے قراری اور بے چینی اپنے نقطۂ عروج پر تھی۔ ہاں، تب تک تمہاری تنگ نظری نہیں کھلی تھی مجھ پر۔ میں سب کچھ برداشت کر لوں لیکن گھٹیا سوچ اور تنگ نظری بالکل برداشت نہیں کروں گی۔ تمہیں حیدر عباس کے ساتھ میرا کام کرنا اچھا نہیں لگتا، تمہیں اس کی نظریں گندی لگتی ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ میں حیدر کے ساتھ کام کرنا کسی صورت نہیں چھوڑوں گی کیونکہ اس وقت ہم دونوں اپنے عروج پر ہیں۔ شیزا نے 2 ٹوک موقف اپنایا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ مائیکل بول پڑا، تمہارے لیے رشتے ناتے مذاق ہے کیا؟ مائیکل کی آواز کسی کھائی سے آ رہی تھی۔
واٹ ایور، آئندہ رابطہ کرنے کی کوشش نہ کرنا، اچھا ہوا تم کھل کر میرے سامنے آ گئے۔ وہ اس کے دل کو اپنے پیروں تلے رونتی اپنی گاڑی کی طرف ایسے بڑھکی جیسے کسی سلطنت کی ملکہ ہو۔ شیزا، تمہارا فون اندر ہی رہ گیا تھا، یہ لے جاؤ۔ اسی اثنا میں امبر بڑی سی چادر کا حجاب اوڑھے دروازے پر آ کر بولی۔ مائیکل کی نظریں اس پر پڑی تو وہ پہلے کی طرح پلکیں جھپکانا ہی بھول گیا۔ نہ جانے اس کے چہرے میں ایسا کیا تھا جو اس کو سب سے الگ اور منفرد بناتا تھا۔ اس نے اس قدر سادہ اور پرسکون چہرہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ امبر نے ایک دم اس کی طرف دیکھا، وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنے دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور اندر جانے لگی۔ جب میں اپنا فون اندر چھوڑ کر آتی ہوں اس کا مطلب ہے مجھے نہیں لے کر جانا۔ میری بڑی بننے کی کوشش نہ کیا کرو، لے جاؤ اس کو اندر۔ شیزا انتہائی بدتمیزی سے بولی۔ وہ چپ چاپ اندر کو چل دی۔ مائیکل اب کی بار دبیز خاموشی سے بغیر کچھ کہے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ رات کے سائے گہرے ہو چلے تھے اور مائیکل کے لیے یہ رات ایک ان گنت درد والی رات بن کر اتری تھی۔ رات کی سیاہی میں اس کو اپنی محبت کی ناؤ پوری طرح ڈوبتی دکھ گئی تھی۔ وہ سمجھا تھا شیزا صرف اس کے ساتھ پرش رہتی ہے، لیکن آج وہ جان گیا کہ وہ ایسی ہی تھی، خوبصورت مگر بد لحاظ، جس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، جس کے نزدیک صرف اپنا آپ اہم ہے۔ اور ایسے خود غرضی انسان کو اکثر کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ اپنی خواہشوں کی عمارت دوسروں کے دلوں کو توڑ کر قائم کرنے والے بھول جاتے ہیں کہ ایسی عمارت کی بنیادیں بہت کھوکھلی ہوتی ہیں، اتنی کھوکھلی کہ کسی کا ایک آنسو یا ایک آہ اس عمارت کو زمین بوس کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے، کیونکہ دلوں کو توڑنے کا گناہ اللہ جلدی معاف نہیں کرتا۔ یہ جو میں تلخ لگتا ہوں کمال زندگی ہے یہ۔ آج اس کا موڈ معمول کی نسبت ذرا خوشگوار تھا، کیونکہ آج اس کی اس بوزدہ اور تعفن زدہ جھگی سے جان چھوٹنے والی تھی۔ اس کے باپ نے آج ایک کمرہ لے لیا تھا اور تقریباً 3-4 سال بعد وہ اس گندے ماحول سے نکلنے کو تھی۔ شروع میں جب گھر بدر ہونا پڑا تھا تو کئی عرصہ ایک کرائے کے گھر میں رہے۔ اس کا باپ مزدوری کرتا رہا، لیکن نوبت فاقوں تک آئی، کرایہ پورا نہ ہو سکا تو دل کڑا کے وہ سب جھگی واسیوں کے ہاں چل دیے، کیونکہ حالات مکمل طور پر قابو سے باہر ہو چلے تھے۔ زندگی بھی جب امتحان لینے پر آتی ہے تو حد ہی کر دیتی ہے۔ انہوں نے بھی زندگی میں بہت کڑا امتحان دیکھا تھا جو اب تک چل رہا تھا۔ وہ یونیورسٹی آ کر ڈپارٹمنٹ گراؤنڈ میں مختلف قسم کے لگے درختوں میں سے ایک کے نیچے بیٹھ گئی۔ وہ اکثر یہاں بیٹھ کر نور، علیشہ اور روشنی کا انتظار کیا کرتی تھی۔ روشنی تو شادی کی وجہ سے یونیورسٹی آ ہی نہیں رہی تھی اور نور اور علیشہ اکثر لیٹ ہی آتی تھیں۔ وہ گھاس پر بیٹھی اپنے فون سے دونوں کو پیغام بھیج رہی تھی کہ یکلخت وہاں اس کے پاس کوئی آ کر بیٹھ گیا۔ سوفکن نے جو سامنے نظر اٹھا کر دیکھا تو شمس الدین بڑی ادا سے مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تو جیسے محبت رقصہ تھی یا شاید کوئی ہوس، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کیسی ہو؟ اس نے سوفکن کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر سوال کیا، کیونکہ اس کا باقی چہرہ نقاب تلے تھا۔ ٹھیک ہوں، وہ پھر سے خود کو مصروف ظاہر کرنے لگی۔ میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ شمس الدین نے ایک دم ہی اپنا مدعا بیان کر دیا۔ تمہیں لگتا ہے میں تم سے یا کسی اور لڑکے سے دوستی کروں گی؟ ایک لمبی آہ بھرنے کے بعد وہ اپنا فون بیگ میں ڈال کر اب کی بار بنا گھبراہٹ کے دو بدو بولی۔ وہ نہ جانے کب سے شمس الدین کی حرکتوں کو نظر انداز کر رہی تھی کہ جو تقریباً ہر جگہ اسے اپنی نظروں سے ہراساں کرتا رہتا تھا۔ آج وہ بات کرنے آ ہی گیا تھا تو سوفکن نے بھی بات کرنے کی ٹھان لی۔ وہ دونوں اس وقت جہاں بیٹھے وہاں پتوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ سبز گھاس کا قالین مکمل پتوں سے گھرا ہوا تھا۔ ہلکی اور ٹھنڈی ہوا مزاج کو بھلی لگتی تھی۔ وہ دونوں قدرے ایک سائڈ پر تھے اور ڈپارٹمنٹ ذرا فاصلے پر تھا، اور اگر وہ اس کی بات درمیان میں چھوڑ کر اندر جانے کے لیے اٹھتی تو وہ اس کے پیچھے آ جاتا۔ ابھی طالب علم بھی کم ہی آئے تھے، ڈپارٹمنٹ تقریباً خالی ہی تھا۔ تبھی تو ریکویسٹ کرنے آیا ہوں کہ مجھ سے دوستی کر لو۔ شمس الدین اب تنکا گھاس توڑنے لگا۔ نہیں کرتی دوستی، کیونکہ میں ان خرافات میں پڑنا نہیں چاہتی، سوفکن نے ناگواری سے کہا اور اپنا بیگ تھام کر کندھے سے لگا لیا۔ تم شمس الدین کو انکار کر رہی ہو؟ یہاں وزیر اعظم بھی ہوتا تو میں اس سے بھی انکار کر دیتی۔ اور کچھ؟ وہ اس کی بات مکمل کرنے سے پہلے ہی بولی اور اب کی بار اندر جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ یاد رکھنا تم، شمس الدین نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ سوفکن منہ پھیر کر آگے بڑھ گئی۔ تلخی اور کڑواہٹ ویسے ہی اس کے مزاج کا خاصا بن چکی تھی، اور ایسے میں شمس الدین کی ایسی عجیب باتیں اسے اور سیخ پا کر گئیں۔ اس نے آج نہ جانے کتنے دنوں کا غصہ اور اپنے دل کی بھڑاس نکال دی تھی، لیکن آگے نہیں جانتی تھی کہ کیا ہونے والا ہے۔ شمس الدین نے بہت دفعہ اس تک ٹھکے چھپے الفاظ میں اپنے جذبات پہنچانے کی کوشش کی،
وہ نہیں جانتا تھا کہ زوبگن دیکھنے میں کیسی ہے، کیونکہ وہ ہر وقت نقاب چڑھائے رکھتی تھی، لیکن اس کی آنکھیں ہر ایک کو متوجہ کرتی تھی کہ جن میں نہ جانے زمانے کا کون سا درد ہچکولے لیتا رہتا تھا، اور یہ درد سے بھرپور آنکھیں نہ جانے کیوں بہت حسین لگتی تھیں۔ کلاس میں لیکچر کے دوران شمس الدین کی نظریں اسی پر ہوتی، وہ اکثر ضد ہو جایا کرتی۔ ساری کلاس جانتی تھی کہ وہ زوبگن کے لیے اپنی پسندیدگی کے جذبات رکھتا ہے، لیکن زوبگن کے لیے وہ بس کلاس کا سیار تھا اور اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ شمس الدین کے دوست اس کا بہت مذاق بھی بناتے تھے، لیکن فی الحال وہ بات کو چٹکیوں میں اڑا دیتا تھا۔ آج اس نے زوبگن سے بات کی تو وہ انکار اس کے منہ پر جوتے کی طرح مار کر چلی گئی۔ شمس الدین جانتا تھا اس کا مزید مذاق بنے گا، لیکن وہ یہ سب برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ غم و غصے کی کیفیت لیے وہ بھی کیفے کی طرف بڑھ گیا۔ رات کے کھانے کے لیے ٹیبل پر سب موجود تھے۔ روشنی اور نور نے مل کر کھانا ٹیبل پر ترتیب سے لگایا۔ دردانہ بیگم، رخسانہ بیگم اور المیر تینوں ٹیبل پر موجود تھے۔ وہ دونوں بھی آ کر بیٹھ گئیں۔ جب سے روشنی اور المیر کی اچانک شادی ہوئی تھی، رخسانہ بیگم کو وہ سب ایسے ہی اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ یہاں آ کر بیٹی کو نظروں کے سامنے دیکھ کر انہیں اطمینان رہتا تھا۔ جب سے روشنی نے کچن اور گھر کے کام کرنا شروع کیے تھے، نور بھی اس کے ساتھ ہو جاتی تھی، ورنہ پہلے وہ اکثر گھر کے کاموں سے کتراتی رہتی تھی۔ اب دوستی کا تقاضا بھی تھا کہ روشنی کو بھابھی سمجھ کر اکیلا نہ کیا جائے، بلکہ دوستی کا حق ہر حوالے سے ادا کیا جائے۔ ان دونوں میں بے تکلفی پہلے جیسی ہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں روشنی شادی کے بعد کچھ سنجیدہ اور رنجیدہ رہنے لگی تھی۔ اس کے اندر کی زندہ دل لڑکی جیسے دن بدن مرتی جا رہی تھی۔ نور یہ بات شدت سے محسوس کر رہی تھی، لیکن فی الحال وہ المیر کے اسلام آباد جانے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ روشنی سے اس گریز کی وجہ پوچھ سکے۔ المیر، میرا دل کر رہا ہے کہ تم اپنے ساتھ روشنی کو بھی لے کر جاؤ۔ دردانہ بیگم نے خاموشی توڑی تو سب نے، خاص طور پر روشنی نے، نظر اٹھا کر المیر کو دیکھا کہ اب کیا بہانہ بنائے گا، کیونکہ وہ روشنی کو پہلے ہی کہہ چکا تھا وہ اسے اسلام آباد کبھی نہیں لے کر جائے گا، بلکہ وہاں نتاشا سے شادی کر کے اسے بسائے گا۔ اس دن جب المیر کے فون پر نتاشا کی کال آئی جو روشنی نے موصول کی، جس پر بعد میں نتاشا نے المیر کو فون کر کے خوب سنائی، المیر نے اس کو بڑی مشکل سے قابو کیا اور حوصلہ دیا اور اس سے وعدہ کیا وہ واپس آتے ہی نکاح کرے گا۔ اس واقعے کے بعد المیر نے روشنی سے کچھ بھی چھپانا مناسب نہیں سمجھا، سب کچھ بتا دیا تاکہ وہ اس سے کسی قسم کی امید نہ لگائے۔ روشنی نے بھی خود کو حالات اور وقت کے دھارے پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ یک طرفہ محبت پہ وہ کبھی نور کو لیکچر دیا کرتی تھی اور اب وہ خود اسی آگ میں جل رہی تھی۔ پہلی بات، میں شادی کا کہہ کر چھٹیاں لے کر نہیں آیا تھا، یہ تو آپ سب کی وجہ سے یہ سب اتنی جلدی ہوا۔ اور دوسری بات، ابھی روشنی کا سائیکالوجی کا آخری سیمسٹر ہے، اس کی پہلے کافی چھٹیاں ہو چکی ہیں، کل سے یہ نور کے ساتھ یونیورسٹی جائے گی۔ المیر نے کانٹے پر لگا گوشت کا ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے بڑے طریقے سے بات سنبھالی اور روشنی بھونچ کی رہ گئی۔ جی بھائی، ابھی ممکن نہیں، سارے ٹیچرز بھی اس کا پوچھتے ہیں، بس کل سے یہ میرے ساتھ جائے گی، میں بھی اکیلی جا جا کر بور ہو گئی ہوں۔ نور نے المیر کی وکالت کی تو دردانہ بیگم اور رخسانہ بیگم مسکرا دیں۔ چلو اب کی بار تو ایسے چلے جاؤ، لیکن یاد رکھنا اسے جلدی تمہارے ساتھ جانا ہوگا، تم اس کو ہنی مون پر بھی نہیں لے کر گئے۔ دردانہ بیگم نے اس کی کلاس دی۔ امی، بتا تو رہا ہوں زیادہ چھٹیاں نہیں لے کر آیا، اگلی بار دیکھتا ہوں کیا کرنا ہے۔ المیر نے کنکھیوں سے روشنی کو دیکھا جو منہ نیچے کیے رغبت سے کھانا کھانے کی اداکاری کر رہی تھی۔ کالے کپڑوں اور سرخ دوپٹے میں اس کا رنگ چمک کر اس کو مزید خوبصورت بنا رہا تھا۔ تم پیاری تو بہت ہو، لیکن کیا کروں اس دل کا جو کسی اور کا ہے۔ المیر نے اس کے معصوم چہرے پر نگاہ ڈالی تو دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوا۔ لڑکی شادی کے بعد پیاری ہوتی جا رہی ہو، کہ یہ محبت مل جانے کی خوشی تو نہیں؟ نور نے ساتھ بیٹھی روشنی کے کانوں میں سرگوشی کی تو اس نے گھور کر نور کو دیکھا جو کبھی بھی موقع کی نزاکت کا خیال نہیں کرتی تھی۔ بھائی بیوی اگر اتنی پیاری لگ رہی ہو تو شوہر تعریف ہی کر دیتا ہے۔ نور نے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے چٹکلا چھوڑا۔ روشنی نے دانت کچکچاتے ہوئے زور سے اس کے پاؤں کو اپنے پاؤں تلے کچلا تو وہ بلبلا کر رہ گئی۔ توبہ، ایک نمبر کی جنگلی عورت ہو تم، نور نے کراہ کر کہا اور چمچ پلیٹ میں رکھ دیا۔ نور، شرم کرو، اب یہ تمہاری بھابھی ہے، دردانہ بیگم ایک دم گھور کر بولی۔ بھابھی یہ بات نہیں ہوگی، پہلے یہ میری دوست ہے اور آپ مجھے شرم دلانے کی ناکام کوشش نہ کریں، میں اس کے معاملے میں بے شرم ہی بھلی۔ وہ زور سے سی کر رہی تھی اور ہاتھ سے اپنا پاؤں سے لا رہی تھی۔ دردانہ بیگم اور رخسانہ بیگم بچوں کی شرارتوں سے محظوظ ہو رہی تھی۔ اور کرو تعریف، المیر نے طنز کیا اور اپنے خوبصورت سے لب ہنسی کے قالب میں ڈھال لیے، آنکھوں کی چمک عیاں ہونے لگی۔
میری توبہ جو اس چڑیل کی کبھی تعریف کی۔ نور بنوئے کمان کی طرح تان کر کانوں کو ہاتھ لگانے لگی تو ٹی وی لاؤنج کہکوں سے گونج اٹھا۔ روشنی بھی منہ نیچے کیے مدھم سی ہنسی ہنسنے لگی۔ تمہیں جو دیکھا آنکھوں نے سبھی کچھ بھول گیا مجھ کو، انگلیوں پر گن گن کر جو دن گزارے تو آج انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی تھیں۔ وہ اپنے مکمل حسن کے ساتھ اس کے سامنے موجود تھی۔ یہاں اور بھی بہت لوگ تھے، بالکل اسی دن کی طرح اہتمام تھا، بلکہ آج کچھ زیادہ ہی اہتمام تھا، اور یہ محفل جیسے بس اسی کے لیے سجائی گئی تھی۔ سب سے زیادہ بزنس کرنے والی فلم کی ساری کاسٹ اور ٹیم یہاں موجود تھی۔ شیزا کو پہلی بار دیکھنے کے بعد ملک ارحم نے براہ راست اس سے رابطہ کرنے کے بجائے کچھ اپنے ذرائع استعمال کر کے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی، تو اسے جان کر شدید جھٹکا لگا کہ شیزا اس کے دوست شیراز کی بنائی گئی فلم میں ہیروئن کا کردار ادا کر چکی تھی۔ یہاں ہر بار کی طرح اس بار بھی پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ یہاں سب تھا، خوبصورت لوگ، اللہ کی عطا کردہ بے شمار نعمتیں اور نہ جانے کیا کیا۔ ہال میں ایک سائڈ پر لگے اسٹیج پر فلم کا مشہور گانا بجایا جا رہا تھا، جس کو ریلیز کے پہلے ہی ہفتے میں ہی یوٹیوب پر کروڑوں لوگوں نے نہ صرف سنا بلکہ بہت زیادہ پسند بھی کیا گیا۔ حیدر عباس اور شیزا کی جوڑی جہاں جاتی چھا جاتی تھی۔ اس وقت بھی شیزا حیدر کے ساتھ اور دوسری کاسٹ کے ساتھ ایک سائڈ پر کھڑی خوشگپیوں میں مگن تھے۔ اسی اثنا میں شیراز اپنے ساتھ بلاک کے ترادار اور ہینڈسم لڑکے کو لے کر وہاں چلا آیا۔ ہیلو گائز، ان سے مل گئے، یہ مسٹر ملک ارحم امان اللہ، حال ہی میں منتخب ہوئے سب سے کم عمر MP اور اپوزیشن کے مشہور کارکن امان اللہ صاحب کے صاحبزادے، اور ہاں میرے جگری دوست بھی۔ وہ الگ بات ہے کہ MP بن کر ذرا ہواؤں میں رہنے لگا ہے تو ہمیں کم ہی لفٹ کرواتا ہے۔ شیراز نے تعارف کے ساتھ ہی شکوہ بھی کر ڈالا تو ارحم چہرہ نیچے کیے مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ بہت دلکش تھی، جیسے اندھیرے میں رکھا چراغ چمکتا ہو۔ انہوں نے یہ محفل سجائی ہے آپ سب کے اعزاز میں ہے، اس نے مزید کہا۔ سب نے شیراز کے تعارف کے بعد مسکرا کر ارحم سے ہیلو ہائی کی۔ وہ بھی خوش دلی سے جواب دینے لگا، لیکن نظریں ابھی بھی سرخ اور کالے رنگ کا بے حد حسین جوڑا پہنے خود کو فرصت سے سجائے ہوئے کھڑی لڑکی پر تھی۔ وہ دور کی نسبت قریب سے اور زیادہ حسین لگتی تھی۔ ہاتھ میں سافٹ ڈرنک کا گلاس تھامے وہ سب ابھی کھانے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں شیزا احسان اینڈ مسٹر حیدر عباس، میں آپ دونوں کے کام سے بہت متاثر ہوا ہوں، بلکہ یوں سمجھے آپ کا فین بھی بن چکا ہوں، تو کبھی اپنے اس فین کو ٹائم دینا، فرصت سے آپ سے آٹوگراف لینا چاہتا ہوں۔ شیزا اور حیدر ارحم کی اس بات پر ایک ادا سے مسکرائے۔ رکیے مسٹر ارحم، پہلے آپ یہ فیصلہ کرنے آپ زیادہ متاثر کس سے ہوئے، مجھ سے یا شیزا سے؟ حیدر نے اس کی نظروں کا مفہوم جان کر چٹکلا چھوڑا۔ ارے واہ واہ، آپ تو بہت ذہین ہیں حیدر۔ ارحم چوری پکڑے جانے پر ذرا شرمندہ ہو کر کان کھجانے لگا۔ ارے ڈریے مت، کھل کر کہہ دیجیے۔ شیزا اپنے فینس کے معاملے میں کافی نرم دل ہے، جبکہ میں ذرا ان چیزوں سے دور بھاگتا ہوں۔ حیدر عباس نے صاحب گوئی کا مظاہرہ کیا۔ وہ اکثر ان لوگوں سے عاجز آ جاتا تھا کہ جو ہر وقت کہیں بھی راستے میں اس کو دیکھ کر آپے سے باہر ہونے لگتے تھے اور آٹوگراف کے لیے دوڑتے تھے، جبکہ دوسری طرف شیزا ہر ایک سے بہت پیار اور آرام سے پیش آتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے تھے، اس کو فالو کرتے تھے، اس کے اخلاق سے متاثر تھے کہ جو بس دوسروں کے لیے اچھا اور بے مثال تھا۔ چلیں تو شیزا آپ ہی بتا دیں۔ اب کی بار وہ براہ راست اس سے مخاطب ہوا، باقی سب وہاں کھڑے محظوظ ہو رہے تھے۔ جب آپ مناسب سمجھے، وہ آہستگی سے بولی۔ شیزا کی بات پر وہ اندر تک کھل اٹھا اور جیسے آج کی سجائی گئی محفل کا مقصد پورا ہو گیا ہو۔ ارحم نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا جھک کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ شیزا اس کی طرف ایک دل فریب مسکراہٹ اٹھاتی اس کے دل کو مزید گھائل کر کے وہاں سجی محفل میں ایک دم شیزا اور حیدر سے کپل ڈانس کرنے کی فرمائش سامنے کر آنے لگی، اور وہ دونوں اپنے چاہنے والوں کے دل جیتنے کے لیے اسٹیج کی طرف بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد تالیوں کی گونج میں انہوں نے جو رقص کرنا شروع کیا تو وہاں موجود نفوس پلکیں جھپکانا بھول کر لطف اندوز ہونے لگے۔ تمام روشنیوں کو گل کر کے محض ڈسکو لائٹس کو جلایا گیا، جن میں بس اسٹیج واضح تھا۔ ان دونوں کو ایک ساتھ رقص کرتے دیکھ کر وہاں موجود لوگ ایک ہی بات سوچ رہے تھے کہ کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے۔ شہد رنگ آنکھوں کو وہ چہرہ بھا چکا تھا، دل پر واردات گزر چکی تھی۔ اب وہ دل کی پکار پر لبیک کہتا بہت آگے کی سوچنے لگا کہ جیسے باقی ساری دنیا بے معنی لگنے لگی تھی۔ جب کوئی شخص دل کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو ساری دنیا ہی حسین لگنے لگتی ہے۔
ہر شے میں اسی ایک انسان کا عکس نظر آنے لگتا ہے، لیکن دوسری طرف انسان اسی خوبصورت لگنے والی دنیا سے منہ موڑ کر اپنی دلچسپی کا تمام سامان محض اسی ایک انسان کو ڈھونڈ لیتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہی شخص ساری کائنات بن جاتا ہے۔ محبت کے کچھ ایسے ہی اصول ہیں کہ جس کو چاہا جائے وہی سب سے معتبر لگتا ہے۔ موسم انگڑائی لے کر سر دھونے کو تھا، درخت مکمل طور پر پتوں سے خالی ہو چکے تھے، پھول مرجھا کر زمین پر پڑے اس بات کے غماز تھے کہ زندگی میں چاہے عروج ہو یا زوال وہ سب وقتی ہوتا ہے، وقت چاہے جیسا بھی ہو، آیا کہ اچھا یا برا ہمیشہ گزر ہی جاتا ہے۔ وہ حسب معمول باغ کے اسی کونے میں موجود تھے جہاں وہ ہر بار ملا کرتے تھے، نہ جانے کیوں اس جگہ پر اتنا سکون محسوس ہوتا تھا کہ انہوں نے کبھی کسی اور جگہ ملنے کا سوچا ہی نہیں۔ یہاں کے درخت، پتے، پرندے، گھاس سب ہر بار کی طرح ان کی ملاقات کے گواہ بن رہے تھے، لیکن آج یہ ملاقات عام حالات کے نسبت ذرا کشیدگی اختیار کیے ہوئے تھی۔ تم نے مجھے کہیں منہ دیکھنے کے قابل نہیں چھوڑا سارین، بھلا کوئی اپنی محبت کے ساتھ یہ سب کرتا ہے؟ وہ جب سے آئی تھی شاید 10ویں دفعہ یہ جملہ دہرا چکی تھی، اس کے سامنے پڑا جوس کا ڈبہ اور یہ برگر کب سے اپنے کھائے جانے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن وہ ابھی سیخ پاتی اور کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ اف صفورہ، جب سے آئی ہو ایک ہی بکواس دہرائی جا رہی ہو، میں نے کچھ گناہ نہیں کیا، تم پر حق رکھتا ہوں، میری بیوی ہو، قانونی اور شرعی، تو پھر اس طرح کی بےہودہ بکواس کا مقصد؟ سارین پھٹ پڑا، اس کے ماتھے پر لاتعداد شکنیں نمودار ہو گئیں۔ تم میری بات کیوں نہیں سمجھتے؟ میں امی کو کیا کہوں گی؟ ٹھیک ہے میں تمہاری بیوی اور تم میرے شوہر ہو، لیکن ابھی دنیا کو یہ بات نہیں پتا۔ صفورہ اس کے بگڑے تیور دے کر ایک دم نرم پڑ گئی اور اس کا سامنے دھرا ہاتھ تھام کر اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ انداز خالصتاً محبت سے اپنی بات منوانے والا تھا، وہ اکثر اس کے غصے سے خائف رہتی تھی۔ ارے بھاڑ میں جائے دنیا، جب اسلام ہمیں حق دیتا ہے اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کا، تو دنیا کی ایسی کی تیسی۔ سارم کا موڈ ہنوز بگڑا ہوا تھا، وہ اب منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور صفورہ کو اندازہ ہو گیا کہ وہ شدید ناراض ہو چکا ہے۔ اچھا اب ناراض مت ہو، تم جانتی ہو میں کس وجہ سے بات کر رہی ہوں، اور بات میری بھی ٹھیک ہے۔ اور سنو، میرے ذہن میں ایک پلان ہے، اسی کے ذریعے میری نجات ممکن ہے، ورنہ امی مجھے قتل کر دیں گی۔ میری امی؟ امی کم، ہٹلر زیادہ ہیں۔ ابو اگر زندہ رہ جاتے وہ یقیناً میری بات سمجھتے، امی نے کچھ نہیں سمجھنا اور سوچنا۔ صفورہ کے لہجے میں اس کا ڈر بول رہا تھا۔ صفورہ پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوگا، ہم سب سنبھال لیں گے۔ اب کی بار سارم نے لہجے کو نرم کیا، کیونکہ اس حالت میں اگر صفورہ پریشان ہوتی تو یہ بات ٹھیک نہیں تھی۔ صفورہ نے جوس کا ڈبہ پکڑ کر منہ سے لگایا اور اس کو اپنے ذہن کا ترتیب کردہ پلان بتانے لگی۔ اس کا پلان سن کر نہ جانے کیوں سارم کے دل سے جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ ہٹتا گیا۔ واہ، اس کو کہتے ہیں نا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ دونوں نے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ محبت پانے کے لیے انسان خود غرض ہو جاتا ہے، لیکن اس حد تک خود غرضی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ وہ دونوں بھی انتہائی خود غرض ہو کر اپنی محبت کی عمارت دوسروں کی برباد زندگیوں پر قائم کرنے چلے تھے۔ عقل سے دونوں پیدل تھے، نہیں جانتے تھے کہ جب عقل آئے گی تو تب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ چلو اٹھو، ابھی تمہیں اسپتال لے کر جاؤں گا، پھر واپسی پر گھر اتاروں گا، اور ہاں اب فضول کی پریشانی اپنے سر نہ لینا، میں نہیں چاہتا کہ… ہاں سب پتہ ہے محترم، اب اٹھ جائیں۔ صفورہ نے کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ بڑھایا، جو سارم نے ہنس کر تھام لیا اور خود بھی کھڑا ہو گیا۔ اس پل سارم نے دل میں اپنی بیوی کے لیے پیار کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر محسوس کیا۔ وہ دونوں ساتھ تھے تو جیسے ساری دنیا کی حکمرانی پاس تھی، اور اب ان کو اللہ دوہری خوشی بھی دینے والا تھا۔ ایسے میں وہ اپنی خوشیوں کو بچانے کے لیے جتن کیسے نہ کرتے اور کیوں نہ کرتے۔ میٹنگ روم میں موجود کرسیوں پہ سب آفیسرز بیٹھ چکے تھے اور خاموشی سے ایس پی کے بولنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ایس پی زرار اس وقت ایک فائل میں سر دیے نہ جانے کن نکات کا بڑی غور سے مطالعہ کر رہا تھا۔ یہاں اس وقت ایس پی زرار کے ماتحت تمام تھانوں کے انسپکٹر، سب انسپکٹرز اور ڈی ایس پی زحاق موجود تھا۔ ایس پی او کافی لمبے عرصے سے کار حادثے کے بعد آنے والے زخموں کی وجہ سے چھٹی پہ تھے۔ وہ سب شہر میں روز بروز ہونے والی وارداتوں کے ذمہ دار خطرناک گینگ کے لیے یہاں جمع ہوئے تھے۔ یہ گینگ خطرناک حد تک مضبوط ہوتا جا رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کو کسی مضبوط بندے کی پشت پناہی حاصل ہے۔ میری سمجھ سے مکمل طور پر باہر ہے یہ بات کہ آخر ہم اتنے بے بس کیوں ہو چکے ہیں۔ آخر زرار نے کمرے کا گہرا سکوت توڑا تو سب متوجہ ہوئے۔ سر، اس مسئلے کا آسان حل ہے کہ ہم پتہ لگانے کی کوشش کریں کہ آیا کہ اس مضبوط اور خطرناک گینگ کے پیچھے کسی ایسے انسان کا ہاتھ تو نہیں جو اختیارات رکھتا ہو۔ 3 کرسیاں چھوڑ کر بیٹھے انسپکٹر عاصر نے ایک نکتہ اٹھایا۔
میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، پہلے ہم نے اس طرف توجہ کیوں نہیں دی، جبکہ اب ہمیں اس طرف بھی سوچنا ہوگا۔ زرار نے پرسوچ ہنکار بھرنے کے بعد کہا۔ اس کے چہرے سے ٹپکتی سنجیدگی کچھ زیادہ گہری ہونے لگی۔ سر، یہاں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی پچھلے ہفتے آپ نے انسپکٹر عاشر کو رشوت ستانی کی وجہ سے فائر کیا۔ مجھے کل اس سلسلے میں ملک ارحم کا فون آیا تھا، وہ شاید ان کی جان پہچان کا کوئی بندہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ذرا نرمی برتی جائے۔ ضحاک نے ایک نیا مسئلہ زرار کے سامنے رکھا تو اس کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑ گئے۔ پولیس وردی میں اس کا روب ویسے بھی اگلے بندے کو مرعوب کرنے کو کافی ہوتا تھا۔ کجا کے ماتھے کی لکیریں۔ ایم پی اے صاحب کا فون آیا تو ان سے کہیے گا ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ کریں۔ میں کسی صورت اصولوں پر سمجھوتہ کرنے کو قائل نہیں۔ انسپکٹر عاشر نے اپنے عہدے کا انتہائی غلط استعمال کیا ہے۔ لوگوں کو ڈرا دھمکا کر رشوت لینے والے پولیس افسر کی میرے ہوتے ہوئے یہاں کوئی جگہ نہیں۔ اور آپ سب بھی کان کھول کر سن لیں، میرے ساتھ کام کرنا ہے تو اصول و ضابطے کے مطابق چلنا ہوگا، ورنہ اپنی کمائی کو حرام کرنے والے یہاں نہیں ٹک سکتے۔ زرار نے دو ٹوک انداز اپنایا تو وہاں موجود تمام آفیسرز نے یس سر کا نعرہ ایک ساتھ مل کر بآواز بلند لگایا۔ گڈ۔ اور ہاں، میں ایک بات پچھلے کافی عرصے سے نوٹ کرتا آ رہا ہوں، اس گینگ کے کارندے زیادہ تر مہینے کی پہلی یا 15 تاریخ کو لاہور کے مشہور علاقوں میں کارروائی کرتے ہیں۔ پہلی تو گزر چکی، ابھی 15 باقی ہے، لہٰذا اپنی آنکھیں اور کان کھولے رکھیں اور شہر کے اطراف کی سیکیورٹی سخت کر دیں۔ اس بار وہ کامیاب لوٹے تو میں بڑے فیصلے کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا، اور بعد میں مجھے کوئی یہ مت کہے کہ آپ کو خبرداری نہ کی۔ بات کے آخر میں زرار نے ڈھپ چھپے انداز میں تنبیہ کی تو وہاں موجود تمام نفوس سر ہلا کر رہ گئے۔ بی ریڈی اینڈ الرٹ، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وہ کرسی پیچھے کر کے اٹھ کھڑا ہوا، اپنی ٹوپی اور ڈنڈی تھام کر باہر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ مجھے اس بار اچھی خبر چاہیے، زرار نے ہاتھ میں پکڑی ڈنڈی دوسرے ہاتھ پر مار کر کہا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے سب نے ایک ساتھ سیلوٹ کیا اور زرار کے ہمراہی ہو گئے۔ آج کی میٹنگ کافی عرصے بعد رکھی گئی تھی اور سب کو سخت محنت کرنے کی ہدایت دی گئی تھی، کیونکہ حالات دن بدن سنگین سے سنگین تر ہوتے جا رہے تھے، جن کو قابو کرنا آب حیات ڈھونڈنے کے مترادف لگ رہا تھا۔ کمپیوٹر کے کی بورڈ پر اس کی انگلیاں تیزی سے حرکت کر رہی تھی۔ اس کو یہاں آئے دوسرا دن تھا، لیکن وہ اب تک آفس کے ڈھیر لگے کام کی وجہ سے اس سے ملنے ہی نہیں جا سکا۔ کمپیوٹر کی روشنی کی وجہ سے اس کا گندمی رنگ چمک رہا تھا، آنکھوں میں بے چینی اور اضطراب کا ایک جہاں لیے وہ عجیب ہی دنیا کا باسی لگ رہا تھا۔ یو چیٹر، تم مجھے کیا کہہ کر گئے تھے اور وہاں سے شادی کر کے آگے؟ نتاشا نہ جانے کہاں سے ٹپک پڑی تھی۔ اس نے آفس میں داخل ہوتے ہی غصے سے بولنا شروع کر دیا۔ اس کے آفس میں آتے ہی ایک جانی پہچانی خوشبو جو کہ اس کا خاصہ تھی کمرے میں پھیل گئی۔ یار نتاشا، تمہیں سب پتہ ہے، تم بہتر جانتی ہو حالات واقعات، تو بہتر ہے بیٹھ کر سکون سے اور اطمینان سے بات کی جائے۔ المیر کی دلچسپی کام سے مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی، کیونکہ ایک تو وہ سامنے تھی اور دوسرا ناراض بھی اور ہر بار کی طرح بے حد حسین بھی لگ رہی تھی۔ تمہاری اس سو کالڈ بیوی نے اس دن میری اتنی انسلٹ کی، تم نے اسے کچھ کہا نہیں؟ نتاشا کا اشارہ روشنی سے ہونے والی فون کال پر بات کی طرف تھا۔ میں اس کو سب سچ اور واضح بتا چکا ہوں، اس کی حیثیت کیا ہے میری زندگی میں یہ بھی واضح کر چکا ہوں۔ فکر نہ کرو، ایک بے ضرر لڑکی ہے، اس سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہونے والی۔ وہ بس امی کے لیے اس گھر میں بہو بن کر آئی ہے، جبکہ میرے لیے تو تم ہو نا میرا انتخاب، جس پر مجھے فخر ہے۔ المیر نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ کا دباؤ بڑھایا جو اس نے میز پر رکھا ہوا تھا۔ نتاشا اس کے سامنے آ کر کرسی پر دندناتی ہوئی بیٹھ چکی تھی۔ خیر، مجھے تم سے امید بھی یہی تھی، تمہاری مجبوری کو میں سمجھ کر سمجھوتا کر رہی ہوں، میرا یہ احسان ساری زندگی یاد رکھنا۔ نتاشا نے ایک ادا سے کہا اور اپنے آگے کو آئے بال پیچھے کیے۔ ہم ساری زندگی آپ کے احسان مند، اور کوئی حکم؟ المیر نے سر جھکایا اور ادا بجا لایا تو نتاشا اس کا معصومانہ انداز دیکھ کر مسکرا دی۔ اور یہ کہ اٹھو چلو کہیں لنچ کرتے ہیں۔ نتاشا نے اگلا حکم نامہ جاری کیا۔ بس کچھ دیر یہاں رکو، میں تھوڑا سا کام کر لوں، پھر مجھے بھی نکلنا ہی تھا۔ المیر نے مسکرا کر نظریں ایک بار پھر کمپیوٹر کی طرف کی تو اتنی دیر میں ٹیبل پہ پڑا اس کا فون بج اٹھا، جس کو فوراً نتاشا نے پکڑ لیا۔ آگے روشنی کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ میں اور المیر لنچ پر جا رہے ہیں، تم اپنے شوہر کو بعد میں کال کر لینا۔ نتاشا نے فون اٹھاتے ہی اپنی ہاں کی اور اپنی بات کہہ کر فوراً سے پہلے اس کی سنے بغیر فون بند کر دیا۔ بہت ظالم ہو تم تو بھئی، اس کا سکون تو کر دیا برباد۔ المیر نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر مسکرا کر اس کو دیکھا کہ جو بلیک شرٹ اور جینز کی پینٹ کے ساتھ بال کھلے چھوڑے بہت بولڈ بھی لگ رہی تھی۔
उस दिन तुम्हारी सो कॉल बीवी ने मेरी इंसल्ट की थी, आज मैं उसका बदला लिया, हिसाब बराबर। चलो खैर अब निकले, मैं फारिग हो चुका हूँ। अलमीर एकदम खड़ा हुआ, गाड़ी की चाबी और फ़ोन उठाया। अब उन दोनों ने सेंटोरस मॉल जाना था क्योंकि वो ज़्यादातर वहीं जाकर खाना खाना पसंद करते थे और लाहौर के इलाके डिफेंस एरिया की एक हाउसिंग सोसाइटी में बने मकान नंबर 12 की ऊपर वाली मंजिल पर बने कमरे में बैठी रोशनी बस यही सोच रही थी कि अल्लाह किसी को एक तरफा मोहब्बत के अजाब में मुब्तला ना करे। यह ऐसा अजाब है जिसमें इंसान को हर रोज़ नई तरह से मरना पड़ता है। ना महबूब को इल्ज़ाम दिया जा सकता है और ना ही महबूब से रुख मोड़ा जा सकता है। अरे भाई, दिल का मामला है, कोई मजाक तो नहीं। जिन लोगों ने बहतान बांधा है तुम में से ही एक जमात है, उसको अपने हक में बुरा ना समझना, बल्कि वो तुम्हारे लिए अच्छा है। उनमें से जिस शख्स ने गुनाह का जितना हिस्सा लिया उसके लिए उतना वबाल है, और जिसने उनमें से बहतान का बड़ा बोझ उठाया है उसको बड़ा अजाब होगा। सूरह नूर आयत नंबर 11। 19 घंटों का सफ़र करके वो लौटा था, ज़िंदगी का एक हसीन बाब गुजार कर अपने साथ यादों का एक समंदर तस्वीरों की सूरत में साथ दिए। उसने पूरे 16 दिन के बाद घर में कदम रखा तो उसे थोड़ा अजीब सा एहसास हुआ, शायद वो वहाँ का आदी हो गया था। अरे ऐसे कैसे, रहता तो वो यहाँ ही था ना, तो 15 दिन में कैसे वहाँ का आदी हो गया। वो और उसका जिगरी दोस्त खरामा जो जन्नत से लौटे थे नहीं जानते थे जिनकी उनको एक अलग ही राह का मुसाफिर बनाने वाली है कि जिसकी शायद कोई मंजिल नहीं। जरी के फ़ोन के बाद वो दोनों परेशान ज़रूर थे कि हालात की संगीनी क्या है या हालात उनको क्या रुख दिखाने वाले हैं, इस बारे में दोनों ही अक्सर अनजान थे। हसन को अड्डे पर ही गले मिलकर और तसल्ली देकर वो घर जाते ही बात का सुराग लगाकर उससे राब्ता करेगा। वो घर लौटा था और हसन को ताकीद की थी, बल्कि डांट कर घर भेजा था कि इकबाल साहब और आतिका बेगम से जाकर पहले मिल ले, फिर जरी के पास आए। उसने बड़े पुरजोश अंदाज में सिमी को गले लगाया। न जाने कि दोनों जो गले से लगे तो एक मिनट दोनों का दिल नहीं किया एक दूसरे को छोड़ने का। इतने दिन एक साथ गुजार कर दिलों में मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वो दोनों सिर्फ दोस्त ही नहीं थे, एक दूसरे की दुनिया थे कि एक दूसरे के होते हुए उन्हें ज़्यादा किसी की ज़रूरत नहीं थी। दोपहर के 2 बजे वो थका मांदा घर में दाखिल हुआ तो हर तरफ ऐसे खामोशी थी जैसे यहाँ कोई कभी रहा ही ना हो। छोटे से सेन में बैग को फेंकने के अंदाज में रखते वो अंदर कमरे में दाखिल हुआ जहाँ महर बेगम, जरी और पाशा साहब मुँह और सर लटकाए ऐसे बैठे थे जैसे मातम पर मौजूद हों। अस्सलाम वालेकुम। सिमी ने आहिस्तगी से सलाम किया और उनके तासुरात जांचने की कोशिश की। सेम ज़दा कमरा उनकी खामोशी से और ज़्यादा हैबतनाक लगने लगा। आज तुम्हारा इस घर में न जाने कितनावा लेकिन आखिरी कदम है। बेगैरत जलील इंसान, तुम पैदा ही क्यों हुए, क्यों ना मर गए उस लम्हे पुरहेब जब तुम इस दुनिया में आए। काश मुझे पता होता कि तुम इस हद तक गिरे हुए साबित हो के पैदा होते ही तुम्हारा गला दबा देता। वो हर बार जो घर लौटता था तो उसका इस्तकबाल हमेशा तुर्स जुमलों से ही होता था, लेकिन इस किस्म के जुमले उसे पहली बार सुनने पड़ रहे थे। महर बेगम और जरी के रोने में शिद्दत आ गई और वो भौंच का कभी अपनी माँ को देखता तो कभी अपने बाप को जो आग उगल रहा था और कभी अपनी बहन को। अब्बू मुझे बताएंगे कि हुआ क्या है? वो बस इतना ही कह सका। सिमी हैरत ज़दा था, आंखें जैसे बाहर उबलने को थी। मेरे घर में औरतों की इज्जत लूटने वाले मर्द की कोई जगह नहीं। क्या एक लम्हे को भी नहीं सोचा तुमने किसी की बेटी की इज्जत तार तार करने से पहले कि तुम्हारी अपनी जवान बहन है, कल को अगर कोई इसकी इज्जत। पाशा साहब इतना ही कह सके और चारपाई पर ढह गए। अम्मी कोई कुछ बोलता क्यों नहीं, क्या हुआ है, ये अब्बू कैसी बातें कर रहे हैं? सिमी ने आखिर महर बेगम के कदमों में बैठकर उनको मतवज्जे किया। कुछ हमसायगी का ही ख्याल कर लिया होता। क्यों तुमने सफूरा की इज्जत पर हाथ डाला? ना उसको किसी के काबिल छोड़ा और ना ही हमें किसी को मुँह दिखाने के काबिल छोड़ा। इतने बेहिस कैसे हो गए तुम? क्या मतलब सफूरा की इज्जत? अजीब मजाक है भाई। आप लोग तो कुछ बताएंगी नहीं, मैं खुद ही उससे पूछ कर आता हूँ। सिमी वाकई तकरीबन भागता हुआ कमरे से निकल गया और थोड़ी देर बाद सफूरा का हाथ थाम कर उसे घसीट कर कमरे में दाखिल हुआ। उसके पीछे बुड़बुड़ाती हुई आयशा बेगम भी थी। ये अब्बू क्या कह रही है? कौन सी तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाला है मैंने? बताओ भी, मुंह में घुंघनियाँ डाले क्यों खड़ी हो? तुम्हारी असलियत खोलूं मैं सबके सामने? अब बको भी। मेरा बाप मुझ पर शक कर रहा है और मैं नहीं जानता ये बात किसने और क्यों की। वहाँ सब सिमी की हैरत पर हैरान थे। सफूरा जो नजरें झुकाए खड़ी थी उसने एकदम ऊंची ऊंची आवाज़ से रोना शुरू कर दिया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी दरिंदे। मेरा बाप क्या मरा तो तुमने मुझे एक बेसहारा लड़की समझकर अपनी हवस का निशाना बना लिया। लानत हो तुम पर।
सफूरा ने रोते रोते ये बात की तो सिमी ने आओ देखा ना ताओ एक कड़ाकेदार थप्पड़ सफूरा के मुंह पर रसीद कर दिया। झूठी मक्कार औरत, तुम्हारी असलियत तुम्हारी माँ के ऊपर खोलने की तंबीह करके गया था। मैं ये नहीं जानता था कि तुम ये सारी बसात मुझ पर उलट दोगी। सच तुम बताओगी या मैं बताऊं? वो जख्मी शेर की तरह खतरनाक लग रहा था, आंखों से जैसे शोले निकल रहे थे। बकवास बंद करो, मेरी जिंदगी बर्बाद करके सारा इल्जाम मुझे ही दे रहे हो, कमजोर इंसान। सफूरा के रोने में तेजी आ गई। उसने एक हाथ अपने गाल पर रखा हुआ था और बाकी सबको जैसे सांप सूंघ चुका था। अब्बू ये झूठ बोल रही है, मुझ पर बहुतान तराशी करिए, मेरा यकीन करें मैंने कुछ नहीं किया। सिमी एकदम रूहान सा होकर पाशा साहब के पास आया और उन्हें यकीन दिलाने लगा। अब्बू खुदा का वास्ते मैं कुछ भी हो सकता हूँ लेकिन बदकिरदार नहीं हो सकता। अम्मी आप भी बताएं ना अब्बू को। सिमी अपने बाप के सामने इल्तिजाएं करके आखिर में माँ के कदमों में जा गिरा जहाँ उसकी माँ बस आंसू बहाए जा रही थी। मैं कहता हूँ अभी और इसी वक्त दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। हम तुम्हारे लिए और तुम हमारे लिए मर गए, याद रखना मर गए। ये कहकर उन्होंने उसको गिरबान से पकड़ा और थिक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। ऐसी औलाद पैदा करने से बेहतर था मैं बे औलाद ही रहता। दरवाज़ा बंद करके मुस्तफ़ा पाशा साहब सेन में ही पड़े सोफे पर ढहसे के और रशीदा महर बेगम गश खाकर फर्श पर गिर पड़ी कि जिनको उठाने के लिए ज़ौफ़कन उर्फ ज़री रोती पीटती भागी और एक कोने में खड़ी सफूरा और आयशा बेगम टसवे बहाती बाहर की तरफ चल दी। और यूं सफूरा अपनी मोहब्बत सारिफ शाह को किसी भी किस्म के इल्ज़ाम से बचाने के लिए सुमान मुस्तफ़ा उर्फ सिमी पर बोहतान बांधकर अल्लाह की हदूद की खिलाफ वर्जी करके संगीन खता बल्कि गुनाह की मरतकब हो चुकी थी। और खता तो लम्हे ही करते हैं और सज़ा वो फिर सदियों तक जाती है। अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। दूर किसी बस्ती में बनी मस्जिद से अजान की सदा जो बुलंद हुई तो वो एकदम हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ। कलाई पर बंधी घड़ी पर जो वक्त देखा तो सुबह के 3:30 बज रहे थे। उसने इर्द गिर्द का मुआयना किया तो हर तरफ सिर्फ अंधेरा और सुनसान सड़क नजर आई। न जाने वो रोते रोते और सोचते सोचते कहाँ तक आ गया था। ये जगह उसके लिए मुकम्मल अनजान थी। रात को सोचों के धारे में बहते वो सड़क के किनारे फुटपाथ पर पड़े एक बेंच पर सो गया और अब जो उसकी आंख खुली तो खौफ से उसकी टांगें कांपने लगी। ये तो तय था उस घर में अब वापस नहीं जाने वाला जहां उसको बेतबार ठहराकर घटिया तरीन इल्जामात लगाकर हमेशा के लिए उसे खुद की नज़रों से गिरा दिया गया था। वो सब सह लेता लेकिन अब की बार बात उसके किरदार तक आई थी और सबसे बढ़कर उसके अपनों ने उसे बेतबार ठहराया था। और अपनों के लगाए गए घाव इंसान शायद मरने तक नहीं भूलता और कुछ तो उन्हीं जख्मों को सहते सहते कब्र के धाने तक पहुंच जाते हैं। कोई इंसान जो टूट फूट का शिकार होता है तो उसके पीछे अक्सर उसको अपनों का हाथ ही होता है, जिनको उससे प्यार का दावा भी होता है। वो भी अपनों से जख्म खाकर उस अपनी छोटी सी दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ आया था। अब आगे उसके साथ क्या होने वाला था वो कुछ भी नहीं जानता था। सुमान मुस्तफ़ा ज़रार हसन का सिमी जिंदगी के एक नई राह पर कदम रख चुका था जहां ना उसकी माँ बहन बाप था और ना उसके जिगर का टुकड़ा उसका दोस्त ज़रार हसन था। वहां सिर्फ वो था और उसकी बदगुमानियां थी। वो वहीं बेंच पर बैठा रहा। अब सड़क पर कोई इक्का दुक्का गाड़ियां हरकत करती नजर आने लगी। वो नहीं जानता था उसको किधर जाना है, बस इतना जानता था कि उसको अब वापिस नहीं जाना। वो दोबारा लेट गया। अब उसकी रोशन और अमीर आंखों से आंसू जारी होने लगे। जवानी की दहलीज पर कदम रखता वो लड़का उस वक्त किसी मासूम बच्चे की तरह बिलख रहा था। गुज़िश्ता दिन वो जो कुछ उसने सहा वो सब सहना इतना आसान नहीं था। आंखें जोर से मीचे अपने बाप के कई जुमलों को ज़हन से निकालने की कोशिश कर रहा था कि एकदम एक भारी भरकम हाथ उसके कंधे पर किसी ने धरा तो वो उछल के बैठ गया। ओए लड़के, कौन हो तुम? यहाँ क्यों पड़े हो? तुम्हारा कोई घर बार नहीं है क्या? 6 फुट के लंबे चौड़े कुसरती जिस्म और बेहद घनी मूंछों वाले आदमी ने भारी भरकम आवाज़ में सुमान से इस्तफसार किया। एक लम्हे को सुमान उसका जिस्म देखकर डर सा गया, जो हुलिये से ही बदमाश लगता था। कानों में बालियां, गले में लटकता लॉकेट और मुंह में पान दबाए कंधों तक आते बाल, जिसमें वो अजीब सी मखलूक लग रहा था। सुमान ने अपनी खुश्क होंठों पर जुबान फेरी और अपने डर पर काबू पाने की कोशिश की, क्योंकि वो जानता था वो घर से बाहर है तो उसे बाहर की दुनिया में अजीब व गरीबी लोग मिलने वाले थे, लिहाजा उसे पहले ही बहादुर बनना था। जी हाँ, कोई घर नहीं है तभी यहाँ पड़ा हूँ। अब वो न डर होकर बोला, अंदाज फिर भी ढीला ही था। चलो शहजादे, फिर मेरे साथ चलो। मुकाबिल की आंखों में चमक वाज़े उभर आई।
لیکن میں کیوں تمہارے ساتھ چلوں؟ تو مجھے کہیں بیچ کھانے کا تو نہیں سوچ رہے؟ سوچنا بھی مت، کمزور دکھتا ہوں پر ہوں نہیں۔ سمان نے ایک دم انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا۔ گڈ، ہمیں ایسے ہی بہادر لڑکے پسند ہیں، اور فکر نہ کرو، تم میرے ساتھ چلو، تمہیں رہنے کے لیے جگہ بھی ملے گی اور کام بھی۔ آدمی کی اس بات پر وہ سوچنے لگا اور کچھ جھجکتے بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں یکدم خشک ہو گئی، دل نشیں چہرے نے ایک دم سختی کا لبادہ اوڑھ لیا۔ وہ دونوں چلتے چلتے ایک کار تک آئے جو سڑک کے کنارے کھڑی تھی، جس کے اندر پہلے ہی 2 ہٹے کٹے آدمی بیٹھے تھے۔ سمان ایک لمحے کو چونکا اور سوالیہ نظروں سے اپنے ساتھ کھڑے آدمی کو دیکھا۔ ڈرو نہیں، یہ میرے ساتھی ہیں اور تم ہم سب کے ساتھ مکمل محفوظ ہو، تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ محض سر ہلاتا کار میں بیٹھ گیا اور کار خاموشی سے سڑک کا سینہ چیرتی ہوئی نہ جانے کون سی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئی۔ وہ اپنے آپ کو وقت اور حالات کے دھارے پر چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا تھا، تو اب گھبرانا کیسا؟ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وقت اور حالات کی تلخی انسان کو کمزور بنانے کے بجائے بے حس بنا دیتی ہے، اور جب انسان بے حس بن جاتا ہے تو وہ خطرناک ہوتا ہے۔ کسی بے حس انسان کو کبھی احساس نہیں دلایا جا سکتا کہ وہ غلط ہے، کیونکہ اس کے اندر احساسات اور محسوسات مکمل طور پر ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے لیے اہم رہتی ہے تو صرف اس کی اپنی ذات۔ سمان مصطفیٰ نے بھی شاید بے حسی کی پہلی سیڑھی کی طرف قدم رکھ دیا تھا۔ اب اسے کتنا اوپر جانا تھا یہ تو وقت نہیں طے کرنا تھا۔